अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की पहली समाअत हुई। 9 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, उन्होंने समाअत के आगाज़ पर कहा, अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों, आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने असखुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के मामले पर सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कि नून लीग को आज़ाद अदलिया नहीं चाहिए होती। उन्होंने 90 रोज़ के बाद निगरान हुकूमत की मौजूदगी पर भी सवाल उठा दिया। आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है। सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे। अपने जजेस को कहना चाहता हूं, ये फैसला कौन वक्त है, या वो इस मुल्क को प्रेशराइज करते हैं अपनी अदलिया को कि वो हट जाएं आइन से, या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाए, और या फिर ये जो 2 माफिया खानदान है, जस्टिस सजाद अली शाह की रेपुटेशन सारी जुडिशरी जानती है, एक दयानतदार आदमी थे, उनको भगाया, और फिर ये तारड़ जो था जो ब्रीफ केस लेके गया कोयटा और वहां जजेस को खरीदा गया, ये इनकी तारीख है। जो नवाज शरीफ था, इसने कोई काम आज तक दयानतदारी से नहीं किया। जबकि मरियम नवाज साहिबा ने सरगोधा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि 5 का टोला मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। सरगोधा भी देखे साजिश करने वाले कौन थे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी हुई है। इंतखाबात के मामले पर चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ सुओ मोटो लिया था। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक अदालत उज़्मा को 3 सवालात के जवाबात देखने हैं। नंबर 1, इंतखाबात की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। नंबर 2, इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। नंबर 3, वफाक और सूबों की आईनी जिम्मेदारी है क्या। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस मामले पर नया बेंच बनाने का मुतालबा करते हुए फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी है। जबकि 9 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जायदादों से मुतालिक रेफरेंस दायर कर दिया गया है। एक खबर यह भी है कि सदारती हुक्म पर आज इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि इस मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अदालत उज़्मा का यह कहना है कि नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है। यह और इस दीगर सवालात के बारे में आज हम बात करेंगे। हबीब साहब, बेंच की तश्कील को लेकर भी बहुत सारे एतराज़ात सामने आ रहे हैं और अब अदालत इस मामले को टेकअप करे, लेकिन बेंच की तश्कील पर इन एतराज़ात के साथ ये बेंच काम कैसे करेगा। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि जब भी क्वेश्चन अगर एक पॉलिटिकल हो या कोई सियासी जमातों के पास, ये बहरहाल एक सूरत होती है कि वो जजेस को हदफ़े तनकीद भी बनाती हैं, इदारों को अपने बाड़ पे रख लेती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बात PMLN की तरफ से ये भी समझनी चाहिए कि PMLN को एक नैरेटिव की ज़रूरत है, एक ऐसे बयानिए की ज़रूरत है जो उसके सारे इक़दामात को जवाज़ दे सके जो उसने अप्रैल में किए थे, अप्रैल 2022 में हुकूमत लेके। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब को गैर मामूली पजीराई मिली, उन्होंने पोलिटिकली अब गेन किया और PMLN ने लूज़ किया। तो ये जब आप अपनी नाकामियां दूसरे कंधे आप तलाश करना शुरू कर दें कि जनाब एजाजुल हसन साहब वहाँ पे बैठे थे, या जनाब वहाँ पे मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, अच्छा इन 2 को निकाल दें तो फिर क्या होगा। अच्छा, फिर जिन 2 का आप नाम ले रही हैं तो क्या मतलब है उनकी आपसे खुदा न खास्ता खाकम बदान उनसे आपने उनसे डील कर लिया। यानी आप क्या कहना चाह रही हैं। मसला ये है कि इस खुद बयानिए के अंदर तजाद है, इस बयान के अंदर तजाद है। इस तरह नहीं होता। आपके पास कोई सॉलिड सबूत है तो लेके आइए, और जब सॉलिड सबूत होगा तो फिर आप उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाइए, वहां पे जाके आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह आप जब बरसरे जलसा जब आप जजेस का नाम लेके और बाकायदा तस्वीर दिखा रही है ना, तो इससे क्या होगा। देखिए, ये PMLN की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर, ये चीज़ PMLN की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रही है। एन मुमकिन है कुछ दिन बाद PMLN वाले कहें कि ये उज़्मा नोमान की वजह से था सारा कुछ। अच्छा जी, ये हालत जो देखिए, ये जो जिस तरह है ना कि जो हालात जो पैदा किए हैं, नहीं सो तो हुकूमत में है। हुकूमत किसने इनवाइट किया था इन्हें लेने के लिए।
ٹھیک ہے، شاید آپ نے کیا ابھی، شاید پھر میں نے کیا تھا تو پھر اب حکومت جب انہوں نے خود بغیر کسی انویٹیشن کے لیے ایک کوبل اپ کیا ایک پورے کا پورا پی ڈی ایم، اور پھر اب اس کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے اور اس کی ذمہ داری کا جواب دینا پڑ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دراصل یہ فلاں نے بھی سازش کی تھی، فلاں نے بھی سازش کی تھی، فلاں نے بھی سازش کی تھی. سازش کسی نے نہیں کی تھی، اصل جو کچھ بھی کیا ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا. اچھا حبیب صاحب، جب مریم صاحبہ اس طرح سے یہ تصاویر پیش کر کے اور پھر جس طرح سے وہ جج صاحبان پر تنقید کر رہی تھی، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے، عدالت نے جس طرح سے سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کی توقیر کے حوالے سے، ان کے عہدے کی توقیر کے حوالے سے فیصلہ لیا تھا، خان صاحب کو معافی مانگنی پڑی تھی، کیا سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی اس طرح سے بے توقیری برداشت کی جائے گی عدالت کی دیکھیے جانب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جج صاحبان پہ جو اعتراض ہے نا، پاکستان بار کونسل کے بھی مجھے بڑے ان کا احترام ہے، وہ کلا بہت اچھی طرح، اور بار جو ہے وہ ججوں کا گھر ہوتی ہے، لیکن مجھے اس میں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اور پی ایم ایل این کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا جی اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ پہ موجود ہیں، مظاہر علی نقوی صاحب بھی اس بینچ پہ موجود ہیں. اچھا اس بینچ کے سامنے سوال کیا ہے؟ اس بینچ کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد، 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد ہمیں الیکشن کروانے ہیں 90 دن کے اندر، تو ہم اب اس اتھارٹی کا سراغ لگاتے ہیں، کیونکہ باقی سب لوگ تو اب الیکشن کمیشن کو بھی وہ اتھارٹی نہیں ملی، گورنر صاحبان کو بھی نہیں ملی، تو پھر عدالت نے کہا کہ اچھا پھر ہم اس کو تلاش کر لیتے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین جو ہے وہ تو عدالت ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کے سامنے جو کیس ہے وہ کسی پارٹی کی ہار اور جیت کا تو کیس ہی نہیں ہے. بالکل. مثلا فرض کیا، ہار جیت کا کیس تو ہے. کیسے دیکھیے آپ ایک پارٹی اگر الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتی تو اس کی تو اچھا تو ہار پھر یہ جا کے عدالت میں لکھ کے دے دیں، یعنی پی ایم ایل این تحریری طور پہ لکھ کے دے دے کہ جناب ہم الیکشن میں ہم الیکشن نہیں چاہتے، تو سو دیٹ کہ اس کا جو سیاسی موقف، دس از ویری آبویس، وہ الیکشن نہیں چاہتے، ورنہ گورنر صاحب ڈیٹ دے چکے ہوتے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن اچھا ایسے کروا لیتے ہیں ویسے کروا لیتے ہیں. اب اگر وہ جی تو اب جا کے پھر عدالت میں بتا دیں، اپنا ایکشن بتا دیں کہ جناب ہم تو نہیں چاہتے الیکشن کے، اور آپ اگر آپ اس 100 ووٹر نوٹس سے یا اس دستور کی تشریح سے اگر آپ اخذ کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو لینے جی ہم نہیں کھیلتے، تو آپ اپنا موقف عدالت میں جا کے رکھ دیں. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی جلد اکٹھے کروا لیں الیکشن، تو اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ ابھی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن کروائیں، قومی اسمبلی کا، پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے، وہ صدر کو بھیجیں، 48 گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی ٹوٹ جائے گی، تو آپ اکٹھے الیکشن کروا لیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کیونکہ اس میں بھی تو دن تھوڑے رہ گئے صوبائی اسمبلیوں کے، تو آپ باقی 2 صوبائی اسمبلیاں بھی توڑوا لیں. بڑی ایک آج عدالت میں بھی ایک بڑی ڈفرنٹ سی بات ہوئی کہ ہم دیکھیں گے کہ اس بات پر بھی عدالت غور کرے گی کہ کہیں اسمبلیوں کی یہ جو تحلیل ہے وہ غیر آئینی تو نہیں تھی. اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے ہمارے معزز جج صاحبان، آج میں بھی وہیں کمرہ عدالت میں موجود تھا، میرے لیے بھی یہ سوال تھوڑا حیرت کا باعث تھا. اچھا. لیکن ظاہر ہے میں قانون کا طالب علم ہوں، اور جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے اب جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوندان قانون ہی ہے نا، وہ سب لوگ بالکل اپنے یعنی کیریئرز انہوں نے دیکھ رکھے ہیں، بہت باریکی سے قوانین کا جائزہ لے رکھا ہے. لیکن میرے جیسا ادنا طالب علم تو اس سوال کی ماہیت اور اس کی گہرائی، اس کی گہرائی کچھ بھی سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں سمجھ پایا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ میرے احاطہ عقل میں وہ سب کچھ نہیں سما پایا جو اس سوال سے مطلوب تھا. مطلب پارلیمانی نظام کی یہ انڈرسٹوڈ اور سیدھی سادی روایت ہے کہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، جب اس نے اسمبلی توڑ دی دیٹس اٹ، یہ ایک واقعہ ہے، رونما ہو گیا. لیکن ابھی صاحب اس میں ایک پوائنٹ ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے اس پر، انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندے 5 سال کے لیے آتے ہیں، تو پھر ایک شخص کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اب یہ جو ریمارک ہے یہ بیسیکلی عدالت کے ریمارکس کو ججز کا فیصلہ نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے آپ، اور اس سے یہ بھی اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ جج صاحب کو، کسی متعلقہ جج صاحب کو جنہوں نے اس طرح کا کوئی ریمارک دیا ہے، انہیں قانون کا یا پریکٹس کا پتہ نہیں، انہیں قانون اور پریکٹس کا پتہ ہے.
ٹھیک ہے. اس سوال کی ایک اکیڈمک نوعیت ہو سکتی ہے جو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ڈسکس ہو, لیکن دنیا سیاست میں اور دنیا قانون میں یہ ایک طے شدہ پرنسپل ہے. وہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اگر وہ اسمبلی توڑ دے گا تو اس واقعے کو آپ واپس نہیں لے جا سکتے. اس واقعے سے آپ نے آگے کی طرف چلنا ہے اور وہ ہے الیکشن, وہ پیچھے کی طرف نہیں جا سکتے. تو لہٰذا یہ ایسی صورت ہے جو ریسٹور نہیں ہو سکتی قانون کی زبان میں, جس کو آپ اس جگہ یعنی یہ کپ میں یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھوں اور واپس کر دوں, یہ ممکن نہیں ہے. اس کیس میں یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا ایک اکیڈمک نوعیت کا کوشچن ہے. یہ صدارتی نظام میں ہوتا ہے اور صدارتی نظام کے پرنسپلز جو ہیں اس میں اس طرح کے فیصلے کرنے کے وہ بالکل الگ ہے. اچھا, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی از خود نوٹس کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. سو موٹو کیوں لیا گیا؟ دیکھیے, اب سوال یہ مجھ سے بہت سارے لوگ یعنی آج بھی مجھ سے دوستوں نے فون کر کے کہ یار یہ سو موٹو لینے کا کیا تک تھا, آخر اس کی بنیاد کیا ہے. دیکھیے, میں تو بالکل ایک ادنا سا طالب علم ہوں. بات یہ ہے کہ سو موٹو کی بنیاد ایک تو 184(3) ہے کہ جہاں پہ ہمارا دستور کہتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے حقوق, عام آدمی کے حقوق متاثر ہوں تو فنڈامنٹل رائٹس, تو وہاں پر عدالت سو موٹو لے لے. ٹھیک ہے, اور اس کے پاس یہ اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بھی یہ بات درست ہے کہ دستور نہیں ٹوٹا, کیونکہ دستور میں دی گئی مدت میں ابھی 51 دن باقی ہیں. اگر آپ پنجاب کی اسمبلی کو دیکھ لیں تو, اور اگر آپ کے پی کی اسمبلی کو دیکھ لیں تو تقریباً 55 دن باقی ہیں. لیکن دستور نہ ٹوٹنے کے باوجود دستور کے الیکشن کی شقوں سے متعلقہ قانون جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. تو لہٰذا جب ایک قانون ٹوٹ چکا ہے, اگرچہ دستوری مدت نہیں ختم ہوئی, تو جب قانون ٹوٹ چکا ہے تو یہاں پہ سو موٹو نہیں لینا تھا تو پھر اور کہاں پہ لینا تھا. کیونکہ ہم نے اس دن بھی اپنے پروگرام میں کیلکولیٹ کیا تھا کہ 64 ڈیز ہیں کم از کم چاہیے. یعنی اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک سے لے کے آگے تک ہم بالکل جڑے چیزوں کو جوڑتے چلے جائیں تو ہمیں 64 ڈیز چاہیے. اب کیا 64 ڈیز کی مدت پوری ہوگی, وہ تو 90 ڈیز سے باہر نکل جائے گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ کا جو الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ تو متاثر ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ٹوٹ چکا ہے, اور قانون کس چیز سے متعلق ہے؟ دستور کی ایک شق سے متعلق ہے. اور دستور میں کون سا رائٹ اس وقت جو زیر بحث ہے اس بینچ کے سامنے, وہ 14 کروڑ رفلی 14 کروڑ لوگوں کا حق رائے دہی ہے جو ایٹ سٹیک ہے. ہم وفاق پاکستان کا حصہ ہیں. وفاق پاکستان پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ کے سے مل کے بنتا ہے, اور پنجاب وفاق کی سب سے بڑی اکائی ہے. ورنہ تو پاکستان, اسلام آباد کا نام تو پاکستان نہیں ہے نا. اسلام آباد تو ایک شہر ہے بالکل, اور ہماری وفاقی اکائیوں کا بنایا ہوا ایک شہر ہے. اچھا, اب اس میں کیا پرابلم؟ ہمیں آپ 14 کروڑ وفاق کی آدھے سے زیادہ آبادی کو آپ ان کے حق رائے دہی سے محروم کر دیں, اور آپ کا الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا ہو اشتہار لے کے, کبھی موم بتی لے کے, کبھی مشل لے کے, کبھی ٹارچ لے کے, کہ جناب ہمیں مجاز اتھارٹی کی تلاش ہے کہ جو ہمیں بتائے گی الیکشن کروانا ہے. اس کے بعد آپ کا گورنر جو پنجاب کا, وہ کہتا ہے میں نے چونکہ میرا تو اس میں کردار ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اچھا گورنر صاحب نے پھر حلف کیوں دلوایا؟ آپ کو یہ پتا تھا کہ میں نے محسن نقوی کو بطور وزیر اعلیٰ حلف دلوانا ہے؟ یہ آپ کو پھر کس نے بتایا تھا؟ الیکشن کمیشن کو یہ پتا تھا کہ جیسے ہی میرے پاس جیسے ہی سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر کی لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے اگر وہ اسمبلی کی تحلیل یہ آئینی ماہرین ہی ہے نا, آئینی ماہرین ہی ہے نا, کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا کہ آپ اس استدلال کو تسلیم کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کو یہ پتا ہے کہ میں نے وفاق جو نگران وزیر اعلیٰ اس کی کابینہ اس کو حلف دلوانا ہے. الیکشن کمیشن کو یہ پتا ہے کہ میں نے نگران, دیکھو جی میرے پاس نام بھیجے, میں محسن نقوی یہ لگا دیا, اعظم خان کو وہاں لگا دیا, یہ تو سب کو پتا ہے. اچھا جہاں پہ اپنے مطابق جہاں پہ ہمارے حق کا معاملہ ہے, 14 کروڑ لوگوں کے حق رائے دہی کا معاملہ ہے, آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں حق نہیں مل سکتا. اور یہ کن اسمبلیوں کی بات کریں آپ کو پتا ہے؟
یہ اس پنجاب اسمبلی کا وجود اس وقت اس کا جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن کمیشن، جس کی قرارداد سے یہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کی کون سے لوگوں کی حق رائے دہی کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے 1947 میں ریفرینڈم میں پاکستان کو آپٹ کیا ہے۔ ہم دو صوبوں کی اسمبلیوں کا ٹوٹنا مذاق سمجھتے ہیں، اور ہم یہ اتنا نازک کام الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیں، اور ایک گورنر اٹھے وہ کہے جی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، اور دوسرا کہے جی نہیں میں تو نہیں بھیج سکتا۔ الیکشن کمیشن تو مسلسل تو اور الیکشن کمیشن جو ہے کبھی لائٹ ڈال رہا ہے، کبھی خوردبین، کبھی دوربین۔ مطلب یہ کیا ہے، مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے ملک کو۔ تو لہٰذا عدالت کو اور اس میں کسی کے کو پولیٹیکل، دیکھیے پولیٹیکلی ہو سکتا کوئی چاہے الیکشن ہو اور کوئی چاہے الیکشن نہ ہو، لیکن یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ حبیب صاحب اس پہ ہم مزید بھی ڈسکشن کریں گے پروگرام میں آگے چل کے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سابق وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ شفقت محمود صاحب، باقاعدہ طور پر اب سپریم کورٹ نے یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو یہ معاملہ سلجھ جائے گا؟ سپریم کورٹ جو ہے یہ آئین کی تشریح کرنا اور آئینی نکات کے بارے میں آخری جو ہمارے فورم ہے وہ تو سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ میں بڑے امپورٹنٹ سوال گئے ہیں، اور جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ الیکشن جو ہے اس کا ٹائم قریب ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بڑے میجر پوائنٹس ہیں جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور ان پہ جو بھی ان کا ڈائریکشن آئے گا وہ آئندہ مستقبل کے لیے بھی سب کے لیے ایک آپ مشعل راہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب، ایک بات ہو رہی ہے کہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کہ اس پر بڑا اعتراض ہے، تو بار کونسل کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملات کو مشکل کر دے گا یہ اعتراض؟ وہی صاحب، ہماری جوڈیشل ہسٹری میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ کبھی کسی جج پہ اگر کسی کو تسلی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس اظہار کرنے کے بعد کئی دفعہ وہ جج جو ہے وہ اس بات کو مان بھی لیتے ہیں اور ہٹ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر کئی دفعہ لوگ جان کے ناجائز طریقے سے ناجائز الزام بھی لگاتے ہیں جہاں پہ اس ایشو کو پھر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میرے لیے تو فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ناجائز الزام اور جائز الزام کا تعین جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، تو اس میں ایک اور بھی تو معاملہ ہے نا کہ اس مخصوص کیس میں جب اعتراض کیا جا رہا ہے تو جس کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں بینیفیشری جو ہے وہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف ہے، تو جب پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں ہونے والے فیصلے ہیں جیسے غلام محمد ڈوگر صاحب کا ان کی دوبارہ تعیناتی کا معاملہ، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی آڈیو آ گئی تو وہ اس حوالے سے ایک ثبوت تو ہے۔ دیکھیں حبیب صاحب، بات یہ ہے کہ اگر سارے فیصلے جو ہیں جو جوڈیشری نے کسی بھی موقع پہ کیے ہیں، پچھلے 1 سال لے لیں، 2 سال لے لیں، 4 سال لے لیں، اس میں کسی قسم کا نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ فیصلے جو ہیں جو جس کے خلاف ہے وہ سمجھے گا کہ میرے خلاف اس لیے ہے کہ میرے خلاف جج بائسڈ ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ اس کے اندر میں تو یہ کہوں گا کہ فیصلہ کورٹ کا جو بھی آتا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایسا فیصلہ جو حق میں آئے، جو خلاف آئے، اگر آپ کورٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ میں جا کے اس کی اپنا موقف بیان کرتے ہیں، وکیل آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کے بعد آخر وقت کہنا کہ جی ہمیں کورٹ کے فیصلہ منظور نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی۔ اچھا شفقت محمود صاحب، عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے تاکہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹایا جا سکے۔ آپ کو لگتا ہے جو 90 روز کی مدت رہ گئی ہے انتخابات کے حوالے سے، اس مدت میں الیکشن ممکن ہے یا 90 روز سے ہم آگے چلے جائیں گے؟ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے 35 سے 40 دن کا بھی شیڈول ہو سکتا ہے الیکشن کا، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آئین سے انحراف نہ ہو، اور 90 دن کی جو ایک شرط ہے آئین کی وہ رہے، لیکن کیونکہ معاملہ ایک ہائیسٹ فورم میں ہے، اگر اس میں چند دن کا فرق بھی پڑتا ہے تو وہ فورم اس کو کنڈون کر سکتا ہے،
اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ جتنا جلدی ہوگا اس سے الیکشن شیڈیول جو ہے یا الیکشن کروانا جو ہے وہ وقت پہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا شفقت صاحب، آپ کے حق میں ایک فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ سے، اور اس فیصلے کے خلاف ایک طرف تو انٹرا کورٹ اپیل ہو گئی، الیکشن کمیشن نے ایک مجلس برپا کر لی کہ اچھا اس فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا تھا اس میں کہ گورنر کا مطلب کیا ہے، الیکشن کمیشن کا مطلب کیا ہے، غالباً یہ سمجھنے کے لیے۔ خیر اینی ویز، تو اب پھر مطلب اس فیصلے پر تو عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اس میں صرف شاید ایک کمی رہ گئی تھی کہ اس میں تاریخ نہیں دی گئی تھی، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ باقاعدہ طور پہ تاریخ دے دے گا؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا وہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں تھا، وہ آئین اور قانون کے حق میں تھا، اور فیصلے میں یہ کہا گیا کہ 90 دن کے اندر انتخاب جو ہے وہ کرایا جائے، جو کہ قانون جو کہ آئین کی ایک انتہائی کڑی جو ہے وہ شرط ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ میری دانش میں یہ آئین سے بھی انحراف ہے اور اعلیٰ عدالتوں کا بھی کنٹیمپٹ ہے، تو اس لیے اگر ہم پک اینڈ چوز کر کے اب فیصلے جو ہیں جہاں ہمارا دل کرے گا ہم فیصلہ مان لیں گے، جہاں ہمارا دل کرے گا ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، اگر یہ روش ہوئی تو پھر تو ملک چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ بدلیہ کے بغیر یا کہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا، آئین جو ہے وہ نہیں چل سکتا، تو اس لیے وہ تو پھر ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حبیب صاحب، خان صاحب نے بھی آج جب گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ کو آزاد عدلیہ نہیں چاہیے، انہوں نے 90 روز کے بعد کہا کہ نگران حکومت کی موجودگی کا آخر کیا جواز باقی رہ جائے گا؟ دیکھیے یہ بالکل بڑا ویلڈ کویسچن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ عمران خان صاحب اس کو اٹھا رہے ہیں تو اس وجہ سے پی ایم ایل این نے اس پہ اعتراض کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کے حمایتی کہیں گے کہ واہ 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 واہ، تو ظاہر ہے ایک طرف سے واہ ایک طرف سے آہ جو ہو رہا ہوگا معاملہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ قانون کا اصل سوال بھول جائیں گے، اصل سوال سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اب دیکھیے کہ ہمیں یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں تمام ادارے دراصل دستور کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اور دستور اس وقت تک دستور ہے جب تک اسے عوام کی حمایت حاصل ہے، اور عوام کی حمایت کا جو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ الیکشن ہے، کہ ہر دفعہ دستور کو ویلیڈیٹ کریں عوام ہر 5 سال بعد، یا جب بھی ضرورت پڑے، یا جب کوئی ایسا پولیٹیکل کوسچن آ جائے جس میں 2 انتہائی صورتیں سامنے ہوں، وہاں پہ عوام یعنی اس ملک کے مالک اپنا فیصلہ نافذ کر دیں۔ اب پرابلم یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے، مثال کے طور پہ پی ڈی ایم ایک پولیٹیکل پارٹی تو نہیں، کر پارٹیوں کا ایک مجموعہ ہے، اب یہ مجموعہ چاہتا ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے ڈیلے کر دیے جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنے کا راستہ تو دستور میں لکھا ہی نہیں ہوا۔ آج 254 پہ بھی بات ہوئی، آپ بھی بڑی آپ اس کی فین ہے اس آرٹیکل کی، جس کے تحت یہ بات کی جاتی ہے کہ دستور میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ایک کام جو وقت پہ ہونا تھا اگر تاخیر سے ہوا تو بھی وہ آئینی اور دستوری سمجھا جائے گا۔ تو آج یہ معاملہ جو ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا، ان کا 254 تو شاید اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور یہ بات عدالت کے سامنے ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک اور عرض کروں، اگر الیکشن نہیں ہوگا نا، عدالتوں کی وجہ وجود پہ بھی سوال آ جائے گا، تمام اداروں کی وجہ وجود پہ سوال آ جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات حبیب صاحب آپ نے کہی۔ بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ہم بات کریں گے، ماہر شاخاور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسی موضوع پر ان سے مزید گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے معاملے پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی پر اب بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں ماہر قانون شاخاور صاحب۔ شاخاور صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ معزز عدالت نے بہت سارے لوگوں کو اس ضمن میں نوٹسز بھی جاری کیے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے کہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کی ڈیلی کی بیس پہ ہیئرنگ کر کے جلد از جلد اس معاملے کو نمٹایا جائے۔ اتنے زیادہ لوگوں کو جب نوٹسز جاری کیے جائیں گے تو انہیں سننے کے لیے تو وقت لگے گا، آپ کو لگتا ہے معاملہ جلد از جلد نمٹ پائے گا؟ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو 3 کویسچنز ابھی تک فارمولیٹ ہوئے ہیں،
اور جب یہ جواب آئیں گے گورنرز کی طرف سے بھی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی طرف سے بھی، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے، الیکشن کمیشن، تو یقیناً وہ ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہے، تو وہ جب اپنا جواب دیں گے وہ پھر جواب شیئر ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، تو اس کو سماج جو ہے جلدی کر بھی سکتے ہیں اگر اس کو اس طرح ریگولیٹ کریں کہ یہ غیر ضروری اس میں التوا نہ ہو. اور یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے یا 10 دن میں اس کی سماعت کمپلیٹ کر لی جائے اور اس پہ جو ہے وہ ایک حکم جاری کر دیا جائے، ہدایات. اچھا خاور صاحب، ایک بینچ ہے جس کے سامنے سوال ظاہر ہے بٹوین 2 پارٹیز نہیں ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے جہاں پہ کچھ ایکسپلینیشن کی، تشریح کی ضرورت ہے. یہ بتائیے گا کہ ایسے بینچ پہ اعتراض کرنا جس میں ظاہر ہے کوئی پارٹی براہ راست تو انوالو نہیں ہے، ایک بے فائدہ ایکسرسائز ہے یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ یعنی بینچ کی توجہ بٹانے کی کوشش ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کانسٹیٹیوشنل اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس کی 2 قسم ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انکویزیٹوریل پروسیڈنگز اور ایک ایڈورسوریل پروسیڈنگ. انکویزیٹوریل جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ سیدھی سیدھی سی چیزیں ہیں، آئین ہے، قانون ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک جواب دینا ہے پھر دوسرے نے اس کو ریبٹ کرنا ہے پھر اس پہ شہادت آئے گی، ایسا کوئی ایشو نہیں. تو یہ ایڈورسوریل پروسیڈنگز نہیں ہے. تو اس میں تمام فریق ہیں، اسی لیے میرا خیال ہے کہ آج چیف جسٹس نے بھی یہ کہا کہ ہم اس میں زیادہ طوالت نہیں کریں گے، اور وہ جن سے جواب طلب کیا ہے وہ جواب داخل کر دیں اور ہم اس کو جلدی نپٹا دیں گے. لیکن میرا خیال کوئی تھوڑا سا اور بھی ہے، کیونکہ جب اس میں فیڈرل گورنمنٹ اپنے کمنٹس دے گی یا گورنرز دیں گے تو اس میں وہ پھر بہت ساری اور چیزیں بھی لا سکتے ہیں. اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن، پاکستان ملک کے حالات ایسے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کوشچن آج 1-2 جج صاحبان کی طرف سے آیا، وہ یہ آیا کہ اس میں تو پھر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی گئی وزیر اعلیٰ کے مشورے، کیا اس کی بھی ہم قانونی حیثیت یا آئینی حیثیت کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اگر یہ چیزیں آ گئی تو پھر تو یہ اس کا سکوپ یہ 3 جو کوشچنز ہیں اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ عدالت کے سامنے اگر فرض کیا کہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت جاتی ہے اور وہ کہتی ہے جناب امن و امان کے حالات ٹھیک نہیں، یا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا کچھ اور ہے، تو کیا عدالت کے سامنے یہ ایسا آرگومنٹ ہے جو جسے تسلیم کیا جا سکے آن دا کاسٹ آف مطلب وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن میں جو ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے اس کے اندر اس کام کا ہونا ضروری ہے. لیکن آپ کو میں ایک اور بتاؤں، ایک آئین کی شک ہے، وہ غالباً 254 ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں کہ اگر آئین کسی بھی ایک کام ہونے کا ایک وقت مقرر کرتا ہے اور اگر وہ کام اس وقت میں نہ ہو اور وہ اس سے ایکسیڈ کر جائے، بعد میں ہو جائے، تو اس کو انویلیڈیٹ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ بھی ایک پروویژن موجود ہے. لیکن آج میں کورٹ میں ہی تھا شاہ خاور صاحب، اس میں چیف جسٹس سے نے کچھ اس طرح کے خیال کا اظہار کیا کہ یہ آرٹیکل الیکشن پر اپلائی نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے ڈیلے اخذ نہیں کیا جا سکتا الیکشن کا. دیکھیں یہ چیف جسٹس کی اپنا ایک عمومی رائے ہے، لیکن جب آپ پورا بینچ جب ایک چیز کو دیکھے گا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے جو ایک مثال موجود ہے وہ ہے 2007 کے جو الیکشن ہونے تھے، جنرل الیکشن، وہ اس میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر جو ہے الیکشن کمیشن اور تمام گورنمنٹ اور انہوں نے تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے ان سے مشاورت کے بعد اس کو ڈیلے کر دیا تھا. لیکن اس میں بھی صرف پولنگ ڈیلے کی تھی، شیڈول باقی انٹیکٹ رہا. ڈیلے ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، جتنے نامینیشن پیپرز آ چکے ہوتے ہیں وہ ان کو دوبارہ نامینیشن پیپرز کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بائی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ 60 دن کے اندر ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ وہ کسی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن یا اس طرح کی صورتحال جب تک پروونشل گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو لکھتی رہی اور پھر بہت سارے بائی الیکشنز بھی ڈیلے ہوتے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ڈیلے ہونا چاہیے، یہ اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. شاہ صاحب ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں جہاں پہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور
وہاں پہ اس طرح کی کوئی مثال ایک دو ملکوں میں ملتی ہے، مثال کے طور پہ لبنان میں اور یمن میں، لیکن پھر اس کے بعد تو خانہ جنگی تک بات چلی گئی نا. تو یہاں پہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہیں ہیں، یعنی دا کانسٹیٹوئنٹ آف دی فیڈریشن 2 ریپرزینٹ ہی نہیں ہے، ان کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی آئین میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دیکھیں جب آئین میں ایک پروویژن موجود ہے کہ چیف منسٹرز جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز کر سکتے ہیں اور وہ بائنڈنگ ہوتی ہے. اگر گورنر نہ بھی کرے تو پھر وہ 48 آورز کے بعد آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. اسی طرح قومی اسمبلی کا بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئینی پروویژنز موجود ہیں. لیکن اب پرابلم یہاں پہ یہ آئے گی اور وہ یہ ہوگا کہ اگر یہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہو جاتے ہیں جب سے یہ ڈیزالو ہوئی ہیں، اور اس میں فرض کریں کہ پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے پنجاب میں، کے پی کے میں کوئی دوسری جماعت آ جاتی ہے. اب جب یہ جنرل الیکشنز ہونے ہیں وہ اکتوبر میں ہونے ہیں، تو پھر دونوں صوبوں میں گورنمنٹس ہوں گی، وہ اپنی 5 سال کے لیے منتخب ہوئی ہوں گی. ان کے نیچے جو قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے اپنے ریسپیکٹو صوبوں میں، تو پھر اس میں جو ایک کانسیپٹ نگران حکومت کا ہے کہ نگران حکومت ہونی چاہیے تاکہ وہ امپارشلٹی وہ جو کرے ڈسپلے کرے، تو وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بہتر صورتحال یہ، میں آپ کو بتاؤں، بہترین صورتحال یہ ہوتی کہ جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی اور یہ جو حکومتی اتحاد ہے، ان میں کم از کم اتنی آپس میں ہارمنی ہوتی کہ یہ لوگوں کو انکنوینئنس سے بچانے کے لیے کوئی ایک درمیانی راستہ نکال دیتے، دونوں مل کے ایک ڈیٹ مقرر کر دیتے. لیکن وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں وہ نام کی ہے، جو اصل جو پی ٹی آئی جو ہے وہ جو کہ ایک فورس ہے جو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، پارلیمنٹ سے نہیں، قومی اسمبلی سے باہر ہے. صاحب ایک اور بھی بڑا اہم پہلو ہے اس میں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں الیکشن پروسیس کے لیے 64 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی، کافی دن گزر چکے ہیں، اب بہت کم دن رہ گئے ہیں 90 روز پورے ہونے میں. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ پروسیس ابھی عدالت میں سماعت بھی ہونی ہے، آپ کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، اگر الیکشن کا پروسیس 90 ڈیز سے آگے چلا جاتا ہے تو کیا اس سلسلے میں عدالت کوئی راستہ متعین کر سکتی ہے، عدالت کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے اس حوالے سے کہ الیکشن پھر بھی ہوں؟ وہ جو جس سیکشن کی میں نے بات کی تھی جس میں وہ مدت کے بعد کوئی کام ہو تو اس کو انویلیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا، میرا خیال ہے کہ وہ شک اسی لیے ڈالی ہوئی ہے اگر ایسی سچویشن کو کیٹر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی جیسے بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بالکل ویلڈ بات ہے کہ ان کو بھی تو ایک دن چاہیے اتنے کہ نامینیشن پیپرز آئیں گے، پھر اس کی اسکروٹنی ہوگی، آبجیکشنز آئیں گے، پھر اس کے اوپر ٹرائبیونلز بنیں گے. اگر کوئی کسی سے ریٹرننگ آفیسر یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی کسی آرڈر سے اگر وہ ایگریوڈ ہوں گے تو پورا ایک پروسیس ہے. تو شاہ خاور صاحب آپ کے خیال میں ابھی لاہور ہائی کورٹ نے تو الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں اور گورنر سے مشورہ کر لیں، اور یعنی گویا الیکشن کمیشن ہی الیکشن کروانے کا ذمہ دار ادارہ ہے، اور دستور بھی پڑھے تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ باقی ساری چیزیں دراصل ٹیکنیکل ہیں، اصل کام الیکشن کمیشن کا ہے. تو اس کیس میں کیا کسی کا ہیڈ بھی رول ہو سکتا ہے پر پتہ چلے کہ مطلب فلاں 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 نہ مانت کہ مطلب وہ نہیں رہے؟ آپ کو وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو سنگل جج کا فیصلہ ہے ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ وہ فیصلہ کوئی بھی ہو جب تک وہ ریورس نہ ہو جائے اپیلٹ کورٹ میں تو وہ فیصلہ ہی رہتا ہے. لیکن میری ایکڈیمکلی اس فیصلے پہ میری ریزرویشنز ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 105 ہے جس میں کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے اوپر، اس پہ 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو اس کا ایڈوائس ہے فار دی ریزولوشن آف اسمبلی اس کو گورنر کنکر کر لے اور اس کو ایکسیپٹ کر لے اور ڈیزالو کر دے. دوسری صورت میں یہ ہے کہ اس کو وہ اٹینڈ ہی نہ کرے، لیکن وہ پھر اٹینڈ نہیں کرے گا تو 48 آورز کے بعد وہ بائی امپلیکیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آٹومیٹیکلی وہ ڈیزالو ہو جائیں گی. لیکن اس میں جو پھر گورنر کا جو رول ہے وہ بدل جاتا ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 105 سب آرٹیکل 3 میں یہ ہے کہ اگر گورنر ایڈوائس پہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا اپنے آرڈر سے
تو پھر وہ 90 دن کے اندر اندر ایک ڈیٹ مقرر کرے گا الیکشن کی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کانسٹیٹیوٹ کرے گا. دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کرتا اور ڈیزالو ہونے دیتا ہے بائی افلکس آف ٹائم, تو پھر وہ اس کے بارے میں آئین خاموش ہے کہ پھر وہ گورنر باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کا جو ہے وہ اناؤنس کرے. خبر صاحب اس میں ایک اور چیز بھی آج یہ جو ہے یہ سو موٹو جورسڈکشن سپریم کورٹ کی جو ہے وہ اسیوم کی گئی. شاہ خبر صاحب آج سپریم کورٹ میں ایک اور بھی چیز جس کو آپ یوں کہیے کہ ایک اشارہ ہے اس میں کہ ہائی کورٹس نے اس میں غیر معمولی تاخیر کی. دونوں ہائی کورٹس میں دیکھیں مطلب 6 دن کی تاریخ 7 دن کی تاریخ, اتنا ارجنٹ معاملہ ہے جو the clock is ticking اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو سٹاپ واچ ہے اس میں وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہماری ہائی کورٹس کا رویہ اتنی ارجنسی پر مبنی نہیں رہا جتنی ہنگامی صورتحال ہمیں سپریم کورٹ میں دیکھنے میں ملی. اگر پہلے ہی ہائی کورٹس میں یہ فیصلے ممکن نہیں تھے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل میں ہائی کورٹس کے بھی پرابلمز ہیں. پرابلمز یہ ہیں کہ ان کے پاس جو پینڈنسی ہوتی ہے کیسز کی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پھر آپ کو ترجیح دینی پڑتی ہے کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے نہ ہونے سے ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے, تو اس کو لازمی ارجنسی جو ہے اس کو دینی چاہیے اور ان کے فیصلے جلدی ہونے چاہیے. اور دیکھیں کہ یہ جو لرنڈ سنگل جج کا فیصلہ ہے اس کو گورنر نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے انٹرا کورٹ اپیل میں, اس کو الیکشن کمیشن نے بھی کیا ہوا ہے. تو ایسے مقدمات کا میں بالکل آپ سے متفق ہوں کیونکہ اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کے فیصلے جلدی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, ایک جانب یہ موت تو دوسری جانب تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آج دوسرا روز تھا جس میں پشاور میں کارکنوں نے گرفتاری دی. پشاور سینٹرل جیل کے سامنے پولیس کے اعلان کے بعد سابق MN فضل الہی, ملک واجد, راوی کمار, ارباب وسیم, وزیر زادہ اور متعدد کارکنان نے گرفتاری دی. چند منٹ کے بعد گرفتار کارکنان جیل کی گاڑی سے دوبارہ واپس بھی آ گئے. پشاور سینٹرل جیل کے باہر PTI کارکنوں نے جیل کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی جہاں کارکنوں اور پولیس کے درمیان دھکم پیل ہوئی. لاہور سے گرفتار رہنماؤں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کچھ رہنماؤں کو صوبے کی دور دراز جیلوں میں منتقل کر دیا گیا اور کچھ کارکنان کو بھی دور دراز جیلوں میں بھیج دیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کو اٹک جیل, اعظم سواتی کو رحیم یار خان, مراد راز کو DG خان, سینیٹر ولید اقبال کو لیا اور عمر سرفراز چیمہ کو بھکر جیل میں منتقل کیا گیا. جبکہ دوسری جانب شاہ محمود قریشی, اسد عمر, ولید اقبال اور دیگر کے اہل خانہ نے بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے. خان صاحب نے بھی آج جب ویڈیو لنک سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک میں گرفتاری دینے والے کارکنوں کو خراج پیش کرتا ہوں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرفتار کارکنوں کو ایسے رکھا جا رہا ہے جیسے وہ دہشت گرد. پشاور کی قیادت اور اپنے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز جو سیاسی طور پہ جنہوں نے ایک پرامن احتجاج کے لیے اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے. کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے؟ اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی, اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے. یہ خوف نہیں ہے کسی کو, اب اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. جبکہ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے جیل بھرو تحریک پر خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ کارکنوں کے لیے جیلیں اور اپنے لیے بیلیں. لوگوں کو بھاشن دینے والا چوہے کی طرح بل میں گھس کر بیٹھا ہے. لوگوں کے لیے جیلیں, اپنے لیے بیلیں. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ سامنے سے لیڈ کرتا ہے نواز شریف کی طرح. پہلی جیل بھرو تحریک دیکھیے جس میں پولیس مائک پہ اعلان کر رہی ہے کہ پلیز اللہ کا واسطہ گرفتاری دے دو. کل تک جیل بھرو تحریک تھی, آج وہ کہہ رہے تھے خدا کے لیے ہمیں رہا کرو. ایک ہی رات میں کسی کو ماں یاد آ گئی, کسی کو باپ یاد آ گیا, کسی کو بچے یاد آ گئے. تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ حکومت اس جیل بھرو تحریک کو ناکام قرار دے رہی ہے جبکہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ حکومت اس تحریک سے خوفزدہ ہے. حبیب صاحب, کل جب آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ, تو آپ نے کہا تھا کہ یہ تھوڑا ارلی ہو گیا, بعد میں کرنا چاہیے تھا, کچھ ٹھہرنا چاہیے تھا. یہ ایک رینڈم پولیٹیکل ایکسرسائز ثابت ہوگی یا اس سے بڑھ کر یہ دیکھیے صورتحال کے تو نتائج نکل رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ اس سے کیا ہوا.
اس سے یہ ہوا کہ جو بالخصوص پنجاب کی صوبائی حکومت ہے، جو نگران حکومت ہے، وہ تو بالکل ایکسپوز ہو کے رہ گئی اور اس کی جانبداری پہ بڑے سنجیدہ سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج خیبر پختونخوا میں گرفتاری سے پریکٹیکلی انکار کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ مطلب آئے ہیں لوگ لیکن حکومت نے انہیں گرفتار نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ ہے ایک سین رویہ ہے، یہ ہے عقل مندی پر مبنی رویہ۔ لیکن حبیب صاحب اعلانات وہاں بھی کیے جا رہے تھے کہ جو گرفتاری دینا چاہتا ہے وہ آ کے پریزن وین میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے اب مطلب یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے گرفتاری ایک پولیٹیکل کاز کے لیے دی ہے۔ آپ ان لوگوں کو اذیت دینے کے لیے دور دراز شہروں میں لے کے جائیں گے، اور وہ بھی جنوبی پنجاب کے وہ شہر جہاں پہ اس وقت سخت گرمی پڑ رہی ہے، تو آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں جناب عامر میر صاحب کو میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کل سن رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے، اور ان کا لہجے میں تلخی تو بہت ہی نمایاں تھی، اور وہ فرما رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی سمجھتے تھے کہ انہیں چائے پلائی جائے گی تو بھائی گرفتار ہوئے تو پھر تو گرفتار کریں گے، جو قانون توڑے گا اس کو۔ میں ان کی لینگویج سن کے حیران رہ گیا۔ عامر میر صاحب جیسا سینئر صحافی جس کو اپنے زبان پہ اور بیان پہ بہت کنٹرول ہونا چاہیے، وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب ان کے پولیٹیکل مخالف ہیں کیا؟ یا ان کے عامر میر صاحب کے کوئی پولیٹیکل دوست ہیں؟ مطلب یہ کیا ہے؟ اس لیے جو صوبائی حکومت ہے وہ میرا نہیں خیال اس صورتحال کو ہینڈل کر پا رہی ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا جی، اس طرح چیلنج نہ بھی ہو لیکن مختلف انداز میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ بالکل پاکستان میں اچھا نہیں ہو رہا۔ نگران گورنمنٹس کو چاہیے تھا کہ وہ اسٹرکٹلی اپنے آپ کو محدود رکھتی صرف اور صرف الیکشن کی تیاری تک، لیکن یہاں پہ کیا صورت بنی ہوئی ہے جی؟ یہاں پہ آ رہے کہ جناب پریزن وین تیار کی جا رہی ہیں، آپ تقریباً دھمکی نما لہجے سے آپ اپوزیشن ایک پارٹی سے بات کر رہے ہیں، تو کیا دوسری پارٹی آپ کی دوست ہے؟ تحریک انصاف تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے جو گرفتار لیڈران ہیں ان کو کھانا پانی اور دوا بھی نہیں دی جا رہی۔ دیکھیے یہ تو نہایت ہی زیادتی کی بات ہے اگر ایسا ہے تو۔ عام طور پہ پولیٹیکل پارٹیز تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، اور پھر جس عمر میں یہ سارے لوگ ہیں، دیکھیے آپ ان کو لے جائیں، دیکھیے جب بندہ 40-45 سال سے اوپر نکل جاتا ہے نا، پھر اس کے معمولات میں کئی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اس کو کسی خاص دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کسی خاص اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی خاص انداز میں اس کے سونے جاگنے کی عادت پڑ جاتی ہے جی، اور ساری اکثریت جو ہے وہ 50 سے بھی اباب ہے۔ تو اب آپ ایسے لوگوں کو آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ اسد عمر کو لے گئے ہیں راجن پور، آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس بڑی طاقت ہے؟ تو اچھا جی، ثابت کر لیا آپ نے، پھر کیا ہو گیا؟ آپ ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں، اور جو ہماری نگران حکومت ہے، یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میڈیا ہاؤس مطلب میڈیا والوں کی حکومت کہلائی جاتی ہے۔ تو عامر میر صاحب بڑے مطلب میرے ساتھ تو میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ہمیں تو تھوڑا سا کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے اکٹھا، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ اچھا حبیب صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تحریک چل پڑی ہے، یہ معاملہ آگے نکل گیا، لیکن اگر ہم آن دا ادر سائڈ دیکھیں پولیٹیکلی تو سارے اہم رہنما جیلوں میں ہیں، اور 3 MPO کے تحت گرفتاری عمل میں آئی ہے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 سے 3 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب کو خط بھی لکھا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے۔ دوسری جانب اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے، تو یہ تمام رہنما تو جیلوں میں بند ہوں گے، انتخابی مہم کیسے چلے گی؟ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات نہیں ہوں گے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ 3 MPO کے تحت اس طرح گرفتار اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ الیکشن کی ڈیٹ آ لینے دیں تو اس کے بعد بہت سارے حالات بدل جائیں گے۔ یہاں پہ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت ہدف ہے ہر قسم کی دھاندلی کا۔ پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے پی ڈی ایم بالکل ایک پولیٹیکل اجتماع ہے، اور پی ڈی ایم کا حق ہے کہ وہ اس کو روکے، پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکے۔ مریم نواز کا حق ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیمپین چلائیں۔
सियासी तौर पे। लेकिन जब आप रियासती कुव्वत को उसके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कि उसके कुछ सियासी नताइज पैदा हों जो आपकी फेवर में जाए, और आप कानून की इस तरह तशरीहात करेंगे, कानून को इस तरह कानून की तलवार चलाएंगे कि आपको तो कुछ नहीं होगा और मुखालिफिन की गर्दनें उड़ती चली जाएंगी, ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। और मैं आपको अर्ज करूं, हम पाकिस्तान वैसे भी हमेशा से नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के मामलात को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इनमें से किसी में ये सलाहियत है कि एक बड़े क्राइसिस को संभाल सके। फेयर प्ले की तरफ जाएं, फाउल प्ले की तरफ ना जाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह ने